सल्ली अला रसूलिहिल करीम। हदीस नंबर 4001। आज इंशाल्लाह आज के सबक में हम 3 हदीसें पढ़ेंगे, 4001 नंबर, 4002 नंबर और 4003 नंबर। ये रिवायत सहीह बुखारी के अंदर 2 मरतबा आई है, 4001 नंबर पर और 5147 नंबर पर। यहाँ पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बाब नहीं कायम किया, मकसूद ग़ज़वा बद्र के मुतअल्लिक़ात को बयान करना है। जबकि 5147 नंबर पर जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने ये रिवायत बयान की तो वहाँ पर बाब कायम किया है, बाब ज़रबि दुफ़्फ़ि फ़िन निकाह वल वलीमा, वलीमा और निकाह में दुफ़ को बजाने का बाब। दुफ़ जब हम इसको किताबुल निकाह में पढ़ेंगे उसकी तफसीलात और मौजूदा अहवाल में अगर वलीमा निकाह पर जिन आलात को इस्तेमाल किया जा सकता है उनके बारे में गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। क़ाल हद्दसना अली क़ाल हद्दसना बिश्र इब्न अल-मुफ़द्दल क़ाल हद्दसना खालिद इब्न ज़कवान अन रुबैय बिन्त मुअव्विद क़ालत। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अपने उस्ताद अली बिन अब्दुल्लाह अल-मदीनी से रिवायत करते हैं, अली बिन अब्दुल्लाह अल-मदीनी से। तो खालिद बिन ज़कवान रुबैय बिन्त मुअव्विद से रिवायत करते हैं कि उन्होंने कहा, दखल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदात बुनिया अलैया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर आए, मेरे पास शरीफ लाए। गदात उसको बुनिया अलैया, जब मुझसे सबे दिफाफ बनाई जा चुकी थी। क़ालत दखल नबी गदात बुनिया अलैया, ये हालत बयान कर रही हैं। बुनिया अलैया रुबैय बिन्त मुअव्विद, मतलब शादी उनकी हो चुकी थी। फजालस अला फिराशी, आप मेरे बिस्तर पर बैठे। का मजलिसी का मिन्नी, तेरे मेरे पास इस तरह बैठने की तरह। व जुबैरी या तुम चंद छोटी छोटी बच्चियाँ, या दरीबना बिदुफ़्फ़ी, दुफ़ को बजा रही थी। यंदुबना, वो नुदब कर रही थी, नुदबा। मन कुतिला मिन आबाई, उन लोगों का जो कत्ल कर दिए गए थे, शहीद कर दिए गए थे मेरे अबा अजदाद में से, यौम बदर, बदर के दिन। यंदुबना, नुदब क्या शय है? हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह ने इस हदीस के तहत लिखा है, दुआउल मय्यित बिअहसनि औसाफ़िही, मैयत को उसके अच्छे वस्फ़ों से याद करना, उन औसाफ़ को अशार वगैरह में पढ़ना, ये क्या है? नुदबा है, जो नोहे से अलग है, नोहे से अलग है। हाँ, उसमें मुलम्मा साजी और इस तरह के मुबालगा आमेज़ बातें नहीं होनी चाहिए। इससे मकसूद ये था ताकि सुनने वाले सुरूर और अपने अंदर जज्बा पैदा कर सकें। तो यहाँ रुबैय बिन्त मुअव्विद, इनके वालिद सैयदना मुअव्विद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, चचा औफ, ये शहीद हुए थे ग़ज़वा बदर में। तो हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह ने लिखा है कि मिन आबाई से मुराद उनके दूसरे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, जैसे कि चचा वगैरह उनके वालिद हैं। हत्ता क़ालत जारियतुन, यहाँ तक कि एक बच्ची ने ये कहा, यानी वो नुदबा पढ़ रही थी अशार, उन्होंने कहा, वफ़ीना नबियुन यालमु मा फ़ी गदिन, हमारे अंदर एक ऐसा नबी भी है जो कल में जो होना है वो जानता है। फ़क़ाल नबी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़ूली हाकज़ा, बच्ची तू ऐसा ना कह, तू ऐसा ना कह। वक़ूली मा कुन्ति तक़ूलीना, तो वही कहती रह जो पहले तू कह रही थी। समझ आगे बात की। इस हदीस से हाफ़िज़ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का जो इस्तिदलाल है वो है ग़ज़वा बदर के अंदर रुबैय बिन्त मुअव्विद के वालिद मुअव्विद और उनके आबा अजदाद में से जो अहबाब शहीद हुए थे उनका तज़किरा करना है। तो इस हदीस के आखिर से जो आखिरी फ़िक्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला तक़ूली हाकज़ा, एक मसला ये अखज़ होता है कि आलिम ग़ैब होना ये किसकी सिफत है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफत है, जो अक़लन और नक़लन दोनों तरह बिल्कुल सही मसला
یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ ولی کی ولایت، ولی کا تصور ہمیں کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ولی کے پاس کسی قسم کا اختیار نہیں ہوتا، ولی انسان ہوتا ہے، تو انسان بائی بس ہے، ہر انسان ہی بے بس ہے۔ آپ دیکھ لیں انبیاء علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے اسپیشل فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہی آتی ہے، وہی کے بغیر نبی مسائل بتا سکتا ہے نہیں، لیکن وہی بے بسی ہے جو عام لوگوں کو تھی۔ انبیاء کی وفات ہوئی ہے کہ نہیں؟ یعنی یہ وہ مشترکہ چیزیں جو سارے انسانوں کو شامل ہیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے سے عالم اور غیب ہونے کی نفی کر دی۔ کیا کہا؟ لا تقولی ہکذا۔ روایت نمبر 4002، یہ روایت صحیح البخاری کے اندر 6 بار آتی ہے۔ 3225 نمبر پر دارالسلام کی جب آپ دیکھیں صحیح البخاری تو وہاں سارے نمبر لکھے ہوئے ہیں، جو ابواب قائم کیے ہوئے ہیں وہ ابواب بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اس روایت سے یہاں پر کتاب المغازی غزوہ بدر کے ذکر میں امام بخاری رحمہ اللہ کا جو استدلال ہے وہ ہے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، بدری صحابی تھے۔ قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام عن معمر عن الزہری، تحویل سند، یعنی ایک مشترکہ راوی جہاں پر سند اکٹھی ہوتی ہے، اس سے پہلے جو راوی اور ہیں ان کو امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں۔ وقال حدثنا اسماعیل قال حدثني اخي عن سلیمان عن محمد بن ابی عتیق عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود ان ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان ابن شہاب اور پیچھے زہری ہے، یعنی زہری پر یہ کیا ہے؟ سند اکٹھی ہو رہی ہے۔ قال اخبرني ابو طلحہ عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے روایت ہے، بے شک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی جو صاحب رسول اللہ، اللہ کے نبی کے ساتھی تھے، وکانا قد شہد بدر مع رسول اللہ، وہ اللہ کے نبی کے ساتھ بدر میں شرکت کر چکے تھے، حاضر ہو چکے تھے۔ انہ قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ قال، آپ نے نحو کی بنیادی کتاب علم النحو میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب دو ضمیروں کا مرجع ایک ہی ہو، دو ضمیروں کا مرجع ایک ہی ہو، اگر وہ دونوں ضمیریں مذکر کی ہیں تو پہلی ضمیر ضمیر شان ہوگی، اور اگر دونوں مؤنث کی تو پہلی ضمیر کیا ہوگی؟ ضمیر حصہ، مطلب حالت کو بیان کرتے ہوئے، جس طرح یہاں پر ہے انہ قال، قال کے اندر بھی ضمیر اس کا مقصود رسول اللہ ہے، اور ہوا ضمیر کا مقصود بھی رسول اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورۃ، نہیں داخل ہوتے فرشتے کسی گھر میں، گھر کیا ہے؟ ایسا گھر، اس کی صفت کیا ہے؟ فیہ کلب، جس میں کتا ہو، ولا صورت ہو، نہ ایسے گھر میں داخل ہوتے ہیں جہاں کوئی تصویر ہو۔ تو یہاں جو امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود ہے وہ ہے غزوہ بدر کے اصحاب کا ذکر کرنا، ابو طلحہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ باقی رہی بات کتے کا گھر میں موجود ہونا اور تصویر کا، اس کی تفصیل 6 بار امام بخاری رحمہ اللہ اس روایت کو لائے ہیں۔ خلاصتاً بات کیا ہے کہ کتا مطلقاً رکھنا منع نہیں ہے، بلکہ بطور ضرورت کتے کو رکھا جا سکتا ہے۔ ہاں کتے کی جو شکل ہے کسی صورت میں رکھنا، یہ دلیل چاہیے۔ اگر کسی نے چوکی داری کے لیے کتے کو رکھا ہے یا شکار کے لیے رکھا ہے، اس کتے کے رکھنے سے فرشتہ آتا ہے، یہ دلیل چاہیے۔ کتا یہاں پر الفاظ ہے فیہ کلب، تو کتا کتا ہی ہے چاہے جو بھی ہو، تو جب ہوگا تو گھر میں فرشتہ داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح صورت ہے، اس صورت سے یرید التماثیل التی فیہا الارواح، وہ ارادہ کر رہے ہیں ان تصویروں کا جن میں روحیں، انسان کی شکل بنا دی جائے یا ذی روح چیز کی شکل بنانا بغیر کسی مقصد کے، پردوں کے اوپر بنا لینا یا کسی چیز پر بنا کر رکھ لینا، اسے گریز ہی بہتر ہے۔ روایت نمبر 4003، یہ روایت صحیح البخاری کے اندر 5 مرتبہ آتی ہے، تو یہ لمبی روایت ہے۔ اس میں جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ اس وقت شراب منع نہیں تھی ابھی، تو انہوں نے شراب پی ہوئی تھی،
اور شراب کا نشہ ان پر کیا تھا، حاوی ہو چکا تھا. تو وہاں پر ایک مغنیہ وہ کچھ اشعار بھی پڑھ رہے تھے. تو اس مغنیہ نے سیدنا حمزہ کو کہا کہ یہ باہر 2 اونٹنیاں پڑی ہوئی ہیں، تو ان کا قصد کیوں نہیں کرتا؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی نشے کی حالت میں ان اونٹنیوں کا کیا کر دیا، پہلے کوہنے کاٹی، پھر ان کی کوکھیں کاٹ دی، مطلب ہے ان کو مار دیا. تو وہ اونٹنیاں کن کی تھی؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلے بھی پڑھا. ہاں جی. تو یہ روایت ہم پڑھتے ہیں. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا یونس قال وحدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عنبسۃ قال حدثنا یونس بن زہری قال اخبرنا علی بن حسین ان حسین بن علی، ہمیں علی بن حسین نے خبر دی کہ بے شک حسین بن علی نے اخبار ان کو خبر دی ان علی جن بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کانت علی شارف من نصیبی، میرے لیے ایک جوان اٹھنی تھی میرے حصے میں سے، من المغنمی اس غنیمت سے، یوم بدر جو بدر کے دن صحابہ میں تقسیم کی گئی. یہاں سمجھ پہ غور کریں آپ. اخبارنا علی جن، علی حسین کے بیٹے ہیں، حسین پھر آگے کیا ہیں، علی کے بیٹے. تو صحابہ کرام اور ان کے دیگر اولادوں کا تذکرہ، جب آپ کتاب دیکھیں نا صحابہ کرام کے آپس میں دوستیاں، یارانے اور رشتہ داریاں، وہاں پر دیکھیں گے کہ صحابہ کرام سیدنا ابو بکر کی، سیدنا عمر کی، عثمان کی، علی قدر کتنے کرتے تھے. اپنے بچوں کے نام اس ترتیب سے رکھے ہوئے ہیں صحابہ کرام نے اس طرح محدثین کے ناموں میں. تو سیدنا علی کہتے ہیں کہ میرے لیے ایک نوجوان اٹھنی تھی اس حصے سے جو اللہ کے نبی نے مجھے بدر میں دیا. یہ بدر کا تذکرہ ہو گیا. وکان النبی آتانی مما افاء اللہ من الخمس یومئذ، اور تھے اللہ کے نبی نے مجھے دیا تھا اس میں سے بھی جو اللہ نے آپ کو مال فیع دیا تھا، من الخمس یومئذ، خمس سے، یعنی کہ مال فیع اور مال غنیمت میں کیا فرق ہے پتہ ہے؟ جو لڑائی کا کیا سیکھتی ہے تو مال فیع کیا ہوتا ہے؟ مال فیع جنگ کے بغیر ہوتا ہے، اور سارے کا سارا کس کا ہوتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہوتا ہے، خلیفہ کا ہوتا ہے، وہ جیسے چاہے تقسیم کرتے ہیں. اور مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ مال غنیمت میں 5واں حصہ کس کا ہوتا ہے؟ خلیفہ کا. فلما اردت، پھر جب میں نے چاہا ان اب تنیا بھی فاطمہ علیہ السلام، کہ میں فاطمہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصتی کر کے لے آؤں یا شب دفاف ان سے مناؤں. وَأَتُّ رَجُلًا سَوَّاغًا فِي بَنِي قَيْنُقَاعَ، تو میں نے معاہدہ کیا ایک ایسے بندے سے، سواغن جو سنیارا تھا، سنیار زرگر وغیرہ، جو بنو قینقاع میں سے تھا. این یرتحل معی، کہ وہ میرے ساتھ روانہ ہو سفر پر. فنأتی بإذخر، ہم اذخر بوٹی لے کر آئیں. فأردت ان أبيعه، میں نے چاہا تھا کہ میں اس بوٹی کو بیچ دوں گا. من السواغین، کن کو؟ سنیاروں کو، زرگروں کو. فنستعین به، پھر ہم اس بوٹی کی قیمت سے مدد مانگیں گے، مدد لے کر لیں گے. فی ولیمۃ عرسی، اپنی شادی، اپنی شب زفاف کی ولیمے میں. پیسے آ جائیں گے چند، سیدہ فاطمہ کو میں اپنے گھر میں لے آؤں گا، ولیمہ کر لوں گا. فبینا، بس اسی وقت کی بات ہے، دری اسنا ان اجمع لشارفیہ، میں جمع کر رہا تھا اپنی دونوں اونٹنیوں کے لیے. من الاقطابی، اقطاب کسے کہتے ہیں؟ جو کجاوے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ کجاوے، جو اونٹنی کے اوپر پالان وغیرہ سے ہم کہتے ہیں، اس کے اوپر ایک ٹیک نما چیز ہوتی ہے پچھلے سائڈ پہ، جن پہ بندہ ٹیک لگا لیتا ہے اور بیٹھنے کے لیے. اس طرح رکاب ہوتی ہے پیر رکھنے کے لیے. والغرائری، اور بوریاں وغیرہ، اور بوریاں یا کسی طرح ایسی چیزیں جن کے اندر اس گاس کو ڈالا جا سکے. والجبالی، حبالی، اور رسیوں کو جمع کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ رسیوں کو. وشارفایا مناخانی الی جنب حجرات رجل من الانصار، اور میری دونوں اونٹنیاں بٹھائی گئی تھی انصار کے ایک آدمی کے گھر کے ایک پہلو کی طرف. وہاں میں نے باندھی ہوئی تھی، دونوں بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر. حتیٰ جماعت ما جماعت ہو، یہاں تک کہ میں نے جو سامان اکٹھا کرنا تھا وہ اکٹھا کر لیا. فَإِذَا أَنَا بِشَارِفَيَّ، اچانک میں اپنی دونوں اونٹنیوں کے پاس
پاس آیا، قد اجبت اسنمتہما، کاٹ دی جا چکی تھی ان کی کوہانیں، اسنما کوہانیں کاٹ دی جا چکی تھی، بکرت خواصرہما، اور ان کی کوکھیں چیر دی گئی تھی، کوکھیں، اخذ من اکبادہما، اور ان کی کلیجیاں جگر پہر نکال دیے گئے تھے، فلم املک عینیا، میں اپنی آنکھوں کا مالک نہ بن سکا، مطلب مجھے اپنے آپ پر یقین نہیں ہو رہا تھا میں کیا دیکھ رہا ہوں، حین رأیت المنظر، یا میں نے یہ منظر دیکھا، جب میں نے یہ منظر دیکھا، قلت، میں نے کہا، من فعل ھذا، یہ کس نے کیا ہے، قالوا، لوگوں نے کہا، فعلہ حمزہ بن عبد المطلب، یہ کام حمزہ بن عبد المطلب نے کیا ہے، وہو فی ھذا البیت، وہ اس گھر میں ہیں، فی شرب من الانصار، انصار کے اس مشروب خانے میں، انصار کے اس مشروب خانے میں ہیں، تو یہاں پر ترجمہ کیا گیا شراب نوشی کے مصروف ہیں، یہ خلاصتاً ترجمہ ٹھیک ہے، لیکن جب بھی آپ نے تذکرہ کرنا ہے صحابہ کرام کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، ان لغزشوں کا یا ان باتوں کا جو شریعت میں پہلے جائز تھی، تو ان کا لحاظ بھی بڑے اچھے اور احسن انداز میں کیا جائے گا۔ جو انصار کے اس مشروب خانے میں جہاں لوگ شراب نوشی کیا کرتے تھے وہاں ہیں، اندہ قینا، ان کے پاس کیا ہے، ایک کہنا ہے، مغنیہ ہے، ایک گانے والی ہے، وہ صحاب اور دوسرے ساتھی بھی ہیں، فقال فی غنائہا، اس نے اپنے گنگناہٹ میں، اپنے اس گیت میں کہا، الا یا حمزو، خبردار اے حمزہ، للشرف النوا، للشرف النوا، قصد کرنا تو، یہ تیرے سامنے باہر موٹی تازی اونٹنیاں ہیں، کیا ہیں، للشروف النوا، اونٹنیاں ہیں موٹی تازی، کبھی ہوئی ہیں، فوثب حمزہ الی السیف، حمزہ لپکے تلوار کی طرف، کیوں، ذہن میں کیا تھا، مدہوشی چھائی ہوئی تھی، پتہ نہیں چل رہا تھا ہو کیا رہا ہے، فَأَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا، انہوں نے کاٹ ڈالی ان دونوں کی کوہانیں، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، اور پھاڑ ڈالی ان کی کوکھیں، وَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا، اور ان کے جگروں کلیجیوں کو پکڑ لیا، قال علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى النَّبِيِّ، میں چلا، میں داخل ہوا رسول اللہ پر، وَعِنْدَهُ زَيْدُ بن حارثہ، آپ کے پاس زید بن حارثہ موجود تھے، وَعَرَفَ النَّبِيُّ الَّذِي لَقِيتُ، اللہ کے نبی پہچان چکے تھے اس چیز کو جس کو میں ملا تھا، مطلب میرے آثار سے آپ کو کچھ چیزیں محسوس ہو رہی تھی، فقال، تو آپ نے کہا، ما لکا، آپ کو کیا ہے، آپ کو کیا ہے، قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، ما رأیتک اليوم، میں نے آئے کہ دن کی طرح کبھی دن کو دیکھا نہیں ہے، ادا حمزہ تو علی ناقتیہ، ہاتھ پھیلا چکے ہیں یا زیادتی کر دی ہے حمزہ نے میری اونٹنیوں پر، فَأَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا، ان کی کوہانوں کو کاٹ دیا ہے، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، کوکھوں کو پھاڑ دیا ہے، وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتٍ مَّعَهُ شَرْبٌ، وَهَا هُوَ، اور ادھر ہی ہیں وہ اس گھر میں، مَعَهُ شَرْبٌ، جہاں ان کے ساتھ کیا ہے، دوسرے لوگ بھی پینے پلانے میں مصروف ہے، جہاں شراب خانہ ہے، فَدَعَا النَّبِيُّ، تو نبی نے بلایا، پکڑا، پکوایا، بِرِدَائِهِ، اپنے چادر کو، فَارْتَدَا، پھر اس کو اوڑا، ثُمَّ انطَلَقَ يَمْشِي، پھر آپ چلے، وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، میں بھی آپ کے ساتھ اور زید بن حارثہ بھی آپ کے ساتھ چلے، حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ، یہاں تک کہ آپ اس گھر میں آئے، الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ، جہاں پر حمزہ تھا، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ، آپ نے اجازت مانگی اس پر داخل ہونے کی، وَأُذِنَ لَهُ، آپ کے لیے اجازت دے دی گئی، فَطَفِقَ النَّبِيُّ يَلُومُ حَمْزَةَ فِيمَا فَعَلَ، تو اللہ کے نبی شروع ہوئے، طافقہ اور ان تعالیٰ یہ افعال شروع میں سے ہیں، اس کو حمزہ کو ملامت کرنے لگے ان چیزوں میں، ان کام میں، اس وجہ سے جو انہوں نے کیا تھا، فَإِذَا حَمْزَةُ ثَمِلَ، اچانک حمزہ کیا تھے، مدہوش، ثمل مانا نشے میں، شرابور تھے، محمرۃ عیناہ، ان کی آنکھیں سرخ تھی دونوں، فنظر حمزہ الی النبی، پھر حمزہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، ثم صعد النظر، پھر نظر تھوڑا سا بلند کیا، فنظر الی رکبتیہ، آپ کے گھٹنوں کی طرف دیکھا، ثم صعد النظر، نظر کو اور بلند کیا، فنظر الی وجہہ، پھر انہوں نے دیکھا
آپ کے چہرے کی طرف. ثم قال حمزہ، تو پھر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وَهَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِأَبِي، کیا نہیں ہو تم میرے بابا کے غلام. فعرف النبی، اللہ کے نبی پہچان گئے انہ ثامل، کہ وہ مدہوش ہیں، نشہ ان پر طاری ہے. فنکس رسول اللہ، اللہ کے نبی پلٹے علی عقبیہ، اپنے ایڑیوں، دونوں ایڑیوں پر القہقرا، پیچھے بیک، فوراً واپس چلے گئے. فخرجا وخرجنا معه، آپ بھی نکلے اور ہم بھی آپ کے ساتھ نکل گئے. یہ ساری روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں 5 مرتبہ اس کو نقل کیا ہے. تو یہاں اس پوری روایت سے مقصود کیا ہے؟ مقصود ہے غزوہ بدر کے مال غنیمت کا میں سے سیدنا علی کو حصہ ملنا. باقی اس واقعے کی تفصیل یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہموں پر حملہ کرنا، اس واقعے کا خلاصہ کا نام یہ ہے کہ یہ واقعہ شراب کے ممنوع ہونے سے پہلے کا ہے، شراب کے ممنوع ہونے سے پہلے کا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا حمزہ کو اسی حالت میں چھوڑ کر چلے جانا اور بعد میں شریعت کے احکام نافذ ہوئے، اس میں کیا ہے کہ مدہوش انسان پر شریعت لاگو ہوتی، جنون پر شریعت لاگو ہوتی نہیں، بلکہ جنون اور بے ہوشی کی حالت ایسا عارضہ ہے، اس حالت میں انسان جو کوئی مرضی کر گزرے اس کا نقصان. ہاں اگر اس کے اولیاء کو پتہ ہے کہ ہمارا بچہ کام خراب کر سکتا ہے، ہمارا یہ بندہ کام خراب کر سکتا ہے، تو اس کو قابو میں کریں، لوگوں کو آگاہ کر دیں اس سے. اور سب سے بڑی بات اس روایت میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ، سیدنا علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے پوچھا مال لگا مجھے کیا ہے، اور ان کا کہنا کہ میں اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہیں کر سکا کہ میں نے کیا دیکھ رہا ہوں. مطلب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 اونٹنیوں کے قتل کرنے کا غم پہنچا ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایسی ولایت نہیں تھی جو ولایت ان کو دکھ درد سے کیا کر سکے، بالا تر کر سکے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عالم الغیب نہیں تھے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی فاطمہ بنت محمد سے ہوئی، لیکن اس سب کے باوجود بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک الملک نہیں تھے، کسی قسم کا اختیار نہیں رکھتے. تھوڑی سی پریشانی، 2 اونٹنیاں ان کی کیا ہوئی ہیں، قتل کر دی گئی ہے. اتنی بات کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں لے کر گئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف، یہ بلندگی ملی ہے رسول اللہ کی پیروی کرنے سے. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، نہ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد کو آڑ بنا کے ایک نیا سسٹم شروع کر دیں. یہاں پر ایک مشہور جملہ ہے، لوگ کہتے ہیں علی کو مولا بنا لیں کیا ہو جائے گی، سب کچھ فیاض آپ کو مل جائے گا. بات یہ ہے کہ آپ علی کے مولا کو مولا مانیں. یہیں پر ہم اپنی باتوں کا